बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर शहजाद फैज़ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अस्पर एकेडमिया। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हमने साल अव्वल की पहली गज़ल मीर तकी मीर का मुताला किया था। आज हमने मीर तकी मीर की दूसरी गज़ल का मुताला करना है। पहली गज़ल के पहले लेक्चर में मीर का मुकम्मल तारुफ़ कराया गया और अब चूँकि हम बिला ताख़ीर दूसरी गज़ल के पहले शेर की जानिब आएंगे। शेर है कि गुल को होता सबा करार है काश, रहती एक आध दिन बहार है काश। गुल का मतलब है फूल। आम तौर पर उर्दू शायरी के अंदर गुल से मुराद गुलाब का फूल भी लिया जाता है। सबा का मतलब है सुबह की ठंडी हवा और करार कहते हैं सुकून को, ठहराव को। और सबात का मतलब है क़याम या दवाम, यानी साबित से है ये लफ्ज़। शेर का मफ़हूम ये है कि ए बाद सबा, काश बहार के दिन मज़ीद रह जाते और चंद दिन फूलों को ज़िंदगी मज़ीद मिल जाती। देखिए, बात यह है कि सबसे पहले हम ये समझेंगे कि बहार क्या है। जैसा कि आपको मालूम है कि मौसम बदलते हैं, जैसे सर्दी, गर्मी, ख़ज़ां, बहार। तो इसी तरह जो बहार का मौसम है उसके अंदर एक ख़ास जाज़बियत होती है, क्योंकि जब बहार का मौसम लौट कर आता है तो अगर हम फूलों की या गुलशन की बात करें तो बाग के अंदर हरियाली आ जाती है। हर तरफ से नए पत्ते निकल आते हैं, दरख्तों से नई शाखें निकल आती हैं, कोंपलें फूटती हैं, तरह तरह के फूल जो है वो रंगीन मंज़र पेश कर रहे होते हैं। उनकी खुशबुएँ हवा में शामिल होकर दूर दराज तक जारी होती है और उन खुशबुओं की वजह से परिंदे भी उस बाग का रुख कर लेते हैं। तितलियां भी फूलों के गिर्द मंडला रही होती हैं, जुगनू भी वहाँ पर आ जाते हैं, वहाँ पर बच्चे भी झूला झूल रहे होते हैं, इंसान भी वहाँ पर आ रहे होते हैं, पानी भी वहाँ पे बह रहा होता है। तो इंतहाई एक खुशगवार मौसम होता है, सुहाना मौसम होता है। लेकिन देखते ही देखते बहार ख़ज़ां में तब्दील होना शुरू हो जाती है। पत्ते मुरझा जाते हैं, फूल भी मुरझा कर बिखर जाते हैं, रेज़ा रेज़ा हो जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं और जो है दरख्तों की टहनियाँ भी सूख जाती हैं, खुश्क हो जाती हैं और उनको देखकर तितलियाँ भी वहाँ से रुख मोड़ लेती हैं, परिंदे भी वहाँ से हिजरत कर जाते हैं, फिर जुगनू भी वहाँ पर नहीं आते, फिर इंसान भी वहाँ पर आना जाना कम कर देते हैं और फिर एक दिन वही खुशगवार मंज़र बिल्कुल वीराने के अंदर तब्दील हो जाता है। अब चूँकि बहार का मौसम इस हद तक खुशगवार है तो इसमें शायर एक हसरत कर रहा है कि काश ये फूल चंद दिन मज़ीद खिले रहते, काश ये रौनक चंद दिन मज़ीद रह जाती। इस गज़ल की जो रदीफ़ है ए काश, दरअसल ये कलमा तासुफ़ है, अफसोस का कलमा है। काश हसरत का कलमा है और हसरत कहते हैं ऐसी आरज़ू को जो पूरी ना हो, जो नाकाम हो जाए। बेटा, बात यह है कि अगर हम इस शेर को मज़ीद गौर से देखें तो हमें नज़र आता है कि दरअसल इसमें बहार का इस्तिआरा लिया गया है। अगर हम बहार से मुराद खुशियों के दिन ले लें तो फिर शायर यहाँ पर आरज़ू कर रहा है कि काश खुशियों के दिन कुछ दिन मज़ीद रह जाते, कुछ दिन रौनकें, कुछ दिन मेले मज़ीद लगे रहते। तो बात यह है कि इंसान की ज़िंदगी के अंदर खुशियों के लम्हात आते हैं, खुशियों के दिन आते हैं, लेकिन वो बहुत मुख्तसर और आर्जी होते हैं और फिर ख़त्म भी हो जाते हैं। अभी उनसे दिल नहीं भरा होता, अभी जी करता है कि ये रौनकें मज़ीद बढ़ जाएं, लेकिन वो ऐसे
گزر جاتے ہیں کہ دل میں آرزو پیدا ہوتی ہے کہ کاش یہ دن جو ہے وہ مزید رہ جاتے۔ اچھا، ایک بات یاد رکھنا کہ یہ نہیں ہے کہ انسانی زندگی کے اندر خوشیوں کے لمحات کم ہیں یا دکھ زیادہ ہیں، بلکہ اگر ویسے زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو انسان کی تندرستی کے دن، انسان کی صحت کے دن، انسان کے خوشحالی کے دن نسبتاً اس کے برے وقت کی زیادہ ہوتے ہیں، لیکن انسانی نفسیات ہے کہ خوشیوں کا جو موسم ہے وہ گزرتا اتنا جلدی ہے کہ محسوس ایسے ہوتا ہے کہ خوشی عارضی تھی، اور جب انسان کی زندگی کے اندر غم جو ہے آ جاتے ہیں تو پھر وہ جانے کا نام نہیں لیتے، پھر وہ انسان ان سے اکتا جاتا ہے، پھر انسان جو ہے وہ بے چین ہو جاتا ہے، بے قرار ہو جاتا ہے۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ عام طور پر جیسے ہمارے ہاں کوئی تہوار ہو، کوئی فنکشن، کوئی پروگرام ہو یا کسی کی شادی وغیرہ پر جب ہم چند دوست یا عزیز اکٹھے ہوتے ہیں اور آپس کے میں ہم گفتگو کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، تو بعض اوقات ہم رات کے وقت گفتگو کرتے 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 اچانک اگر خیال آئے کہ وقت کیا ہو گیا، اور جب ہم گھڑی پہ دیکھتے ہیں تو ہم چونک جاتے ہیں کہ 3 بج گئے، 4 بج گئے، رات کا احساس بھی نہیں ہوا، اتنا جلدی وقت گزر گیا۔ لیکن اگر کوئی مصیبت کی رات ہو، کوئی جو ہے صدمے کی رات ہو، کوئی دکھ کی رات ہو، تو انسان بار بار وقت دیکھتا رہتا ہے اور وہی رات گزرنے میں بھی نہیں آتی۔ میں تارے گنتی ہوں جب سوتا ہے یہ عالم، روتی ہوں تڑپتی ہوں کٹتی ہی نہیں جانم، ایک رات جدائی کی 100 رات پہ بھاری ہے۔ اس کے علاوہ اس کا ہم اور پہلو دیکھیں گے کہ اس شعر کے اندر قنوطیت پائی جاتی ہے۔ قنوطیت کا مطلب ہے مایوسی، تو اس شعر کے اندر مایوسی کا رنگ غالب ہے۔ تو چونکہ میر کی پوری شاعری بھی دراصل مایوسی، اسے غم کا شعر کہا جاتا ہے، قنوطی شعر کہا جاتا ہے۔ تو اس میں جو عام پہلو ہم نے نکالا ہے کہ خوشیوں کے لمحات مختصر ہوتے ہیں، اب اگر ہم اس میں خاص پہلو نکالیں، چونکہ یہ غزل کا شعر ہے، تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ دراصل بہار استعارہ ہے محبوب سے ملاقات کا۔ تو جب محبوب سے ملاقات نصیب ہو جائے یا محبوب ملنے کو آ جائے یا محبوب سامنے ہو، تو اس وقت کا احساس ہی نہیں ہوتا، بلکہ دل کرتا ہے کہ محبوب کے ساتھ زیادہ سے زیادہ لمحات گزارے جائیں۔ وہ شعر ہے کہ شعر دیکھیے، دی مؤذن نے شب وصل اذان پچھلی رات، دی مؤذن نے شب وصل اذان پچھلی رات، ہائے کم بخت کو کس وقت خدا یاد آیا۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر محبوب پاس ہو تو پھر رات بھی ایسے گزر جاتی ہے کہ اذان بھی ہو رہی ہو تو ایسا لگتا ہے کہ آدھی رات کو اذان کیسے آ گئی، ابھی تو رات گزری نہیں ہے، حالانکہ رات تو گزر چکی ہوتی ہے، لیکن محبوب کی وجہ سے رات کا احساس نہیں ہوتا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب محبوب ساتھ ہو، جب خوشیوں کا موسم ہو، جب رونقیں ہوں، جب میلے ہوں، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ لمحات مختصر ہوتے ہیں، وہ لمحات مختصر نہ بھی ہوں لیکن محسوس مختصر ہی ہوتے ہیں۔ ہجر میں شب طویل ہوتی ہے، ہجر میں شب طویل ہوتی ہے اور دن مختصر نہیں ہوتا۔ تو مختصر یہ کہ محبت میں وصال کا جو موسم ہے، جو محبوب سے ملاقات کا موسم ہے، وہ انتہائی عارضی ہوتا ہے، وہ مختصر ہوتا ہے، اور شاعر یہ آرزو کرتا ہے کہ کاش محبوب کے ساتھ کچھ لمحات مزید گزر جاتے، کچھ گھڑیاں مزید ان کے ساتھ بیت جاتیں، وہی تو زندگی کے سہانے پن تھے، وہی تو زندگی کی جو ہے نا کچھ یادگاریں تھیں۔ تو اس میں دراصل جو ہے محبوب سے ملاقات کی مزید تمنا کی گئی ہے کہ کاش محبوب سے وصال کے دن کچھ دن مزید ہوتے، کیونکہ جو جدائی کا موسم ہے وہ انتہائی دردناک ہوتا ہے۔ جب محبت میں شعر ہے کہ فیض ملنے سے خوف کھاتا ہوں، میں جدائی کا ڈر بھی رکھتا ہوں،
اور ایک اور شعر ہے کہ اس لیے بھی تجھے نہیں ملتے، بعد ملنے کے پھر جدائی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ محبوب سے جب ملاقات ہوتی ہے اس کی تو خوشی ہے ہی، لیکن ملاقات کے بعد کا جو لمحہ ہے وہ جدائی کا ہے، اور جب جدائی درپیش ہو جائے تو پھر ایک عاشق ساری رات کروٹیں بدلتا رہتا ہے، پھر وہ کبھی اٹھ کے بیٹھتا ہے، کبھی بیٹھے بیٹھے سوتا ہے، کبھی ادھر دیکھتا ہے، کبھی ادھر دیکھتا ہے۔ ایک شعر ہے کہ میں آدھی رات کو ایک دم اٹھا تو کچھ بھی نہ تھا، مجھے لگا تھا کہیں چوڑی کھن کھنائی ہے۔ یعنی اس کو محسوس ہوتا ہے کہ کوئی ہے، اس کو فیلنگز آتی ہیں، لیکن ہوتا کچھ بھی نہیں ہے، اور اسی طرح اس کی ساری رات بے چینی میں، بے قراری میں تڑپتے ہوئے گزر جاتی ہے، اور تب جا کر وہ جب اس کیفیت میں بالکل مایوسی کی انتہا کو چھو لیتا ہے تو پھر اس کے دل سے یہ آواز آتی ہے کہ کاش یہ لمحات کچھ دن مزید رہ جاتے۔ شعر دیکھیے کہ تیری قربت کے لمحے پھول جیسے، تیری قربت کے لمحے پھول جیسے، مگر پھولوں کی عمریں مختصر ہیں۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں شعر نمبر 2 پر۔ شعر دیکھیے کہ یہ جو دو آنکھیں مند گئیں میری، اس پہ واہ ہوتی ایک بار اے کاش۔ مند جانا کا مطلب ہے بند ہو جانا، اور واہ ہونا کا مطلب ہے کھل جانا۔ تو اس میں بند ہونا اور کھل جانا یہ دراصل صنعت تضاد بھی ہے اس میں، اور کاش پھر اس میں چونکہ اس غزل کی ردیف ہے لہذا ہر شعر میں ہے، کلمہ تاسف ہے۔ شعر کا مفہوم ہے کہ یہ جو میری دو آنکھیں بند ہو چکی ہیں، کاش ایک بار تو میرے محبوب پر کھل جاتی۔ اس میں ایک صنعت بھی موجود ہے جو کہ 2 اور 1 یعنی جس میں عدد آ جائے تو اسے کہتے ہیں صنعت سیاق الاعداد، اور اس کے علاوہ کھلنا اور بند ہونا صنعت تضاد موجود ہے۔ اس کے جو ہے نا مزید ہم پہلو نکالتے ہیں کہ اس میں دراصل شعر بھی ایک حسرت کا اظہار کر رہا ہے۔ حسرت تو خیر ہر شعر میں چلے گی کیونکہ اس کی ردیف ہی ایسی ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ یہ جو دو آنکھیں میری ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی ہیں، موت نے آ کر گھیر لیا ہے، کاش یہ ایک بار تو میرے محبوب پر کھل جاتی۔ یعنی ایک عاشق جو اپنی زندگی کے اندر یہی تمنا رکھتا ہے کہ کاش مجھے میرے محبوب کا دیدار نصیب ہو جائے، کیونکہ اس سے دنیا کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، دنیا کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ایک عاشق کے نزدیک دنیا ہے ہی کیا؟ ایک عاشق کے نزدیک کل کائنات اس کا محبوب ہے۔ ایک عاشق سے پوچھے کہ دنیا کی کل آبادی کیا ہے، وہ کہے گا فقط ایک شخص، اسے اوروں کے ساتھ لینا دینا ہے ہی نہیں۔ لیکن جو محبوب ہے وہ ظالم ہے، وہ گھمنڈ بھی کرتا ہے، اس کے اندر مغرور بھی ہے، وہ اپنے حسن پہ ناز کرتا ہے، وہ اتراتا ہے، اور وہ عاشق کو جامع دیدار نصیب نہیں کراتا، وہ اس سے بات نہیں کرتا، اگر بات کر بھی لے تو ملاقات نہیں کرتا۔ عاشق کی آرزو ہوتی ہے کہ وہ اس سے ملے، اس کی صحبت میں وقت گزارے، جبکہ محبوب کو نہ جانے زمانے کی رسوائی اور بدنامی کا ڈر ہوتا ہے، یا پھر رقیب کی باتوں میں آ کر وہ بدگمان ہو جاتا ہے، یا پھر ویسے اسے اپنے حسن پر ناز اتنا ہے۔ تو کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، لیکن وہ اپنے عاشق کو ملاقات کے لمحے، وصال کے لمحے نصیب نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک عاشق اپنے محبوب کے غم میں، اپنے محبوب کے دکھ میں، محبوب کے ہجر میں کڑتا رہتا ہے، جلتا رہتا ہے، اور بالآخر جوانی میں ہی بستر مرگ پہ جا لیٹتا ہے، اور آخر کار وہ موت کی وادیوں میں چلا جاتا ہے۔ لیکن مرتے مرتے بھی اس کی آرزو یہی ہوتی ہے کہ یہ جو دو آنکھیں میری ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ میری زندگی برباد ہو گئی، میں ساری زندگی ایک مقصد کے پیچھے رہا اور اس مقصد میں مجھے کامیابی نہیں مل سکی۔ اگر مرتے مرتے بھی ایک بار میرے محبوب پر یہ آنکھیں کھل جاتی تو میری زندگی کا مقصد پورا ہو جاتا۔ یعنی آخری لمحے میں بھی، موت سے چند گھڑیاں پہلے بھی اگر محبوب سامنے ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر سعادت کی موت کیا ہو، اور ایک عاشق کی کامیابی اس سے اور کیا ہو کہ اس نے اپنا مقصد پورا کر لیا۔
لیکن یہاں پر مایوسی کا اظہار ہے کہ یہاں پر عاشق کی آنکھیں بند ہو گئی ہیں، چونکہ وہ عاشق ہے، شاعر ہے، مرنے کے بعد بھی لکھ سکتا ہے، عاشق ہمیشہ زندہ رہتا ہے، عاشق کو کبھی موت نہیں آتی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس بات کی حسرت کر رہا ہے کہ یہ جو دو آنکھیں میری ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی ہیں، اگر یہ ایک بار میرے محبوب پر کھل جاتی تو میری زندگی کا مقصد پورا ہو جاتا۔ شعر دیکھیے کہ وہ آپ دیدہ بیٹھے ہیں بے دم کی لاش پر، اب پانی لے کر آئے ہیں جب پیاس بجھ گئی۔ یعنی محبوب کو عاشق کی زندگی کے اندر تو اسے اس بات کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ عاشق اس کے ساتھ سچی محبت کرتا ہے، وہ اس کا مخلص ہے، وہ اس کو چاہتا ہے، وہ سب پوری کائنات سے بڑھ کر جو ہے وہ اس کے ساتھ خالص ہے، سچا ہے، صادق ہے، لیکن محبوب کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہوتا، اور اگر احساس ہوتا بھی ہے تو تب جا کر ہوتا ہے جب عاشق موت کی وادیوں میں سو جاتا ہے۔ وہ جیسے غالب کا شعر ہے کہ کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک عاشق جو ہے محبوب پر ساری زندگی اس کے انتظار میں گزار دیتا ہے، لیکن نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ محبوب جو ہے وہ اس کی طرف آتا بھی نہیں ہے۔ شعر دیکھیے کہ آ بھی جاؤ کہ وقت نازک ہے، آ بھی جاؤ کہ وقت نازک ہے، زندگی لوٹ کر نہیں آتی۔ یعنی التجائیں کیے جا رہا ہے کہ صرف ایک بار مجھے اپنا دیدار نصیب کرا دو، صرف ایک بار میرے سامنے آ جاؤ تاکہ میں دنیا سے رخصت بھی ہو جاؤں تو میرے دل کے اندر یہ کڑھن نہ ہو، یہ افسوس نہ ہو کہ میری زندگی ضائع ہو گئی ہے، بلکہ اتنی تسکین تو ہو کہ میں نے موت سے پہلے اپنے محبوب کو دیکھ لیا، اور اگر محبوب پر نظر پڑ جاتی ہے تو پھر ایک عاشق کی کامیابی ہے۔ لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ محبوب آتا بھی نہیں ہے، اور محبوب آ بھی جائے تو غالب کا شعر ہے کہ ان کے دیکھے سے جو آ جاتی ہے منہ پر رونق، ان کے دیکھے سے جو آ جاتی ہے منہ پر رونق، وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے۔ یعنی اگر محبوب پر نظر پڑنے سے وہ مریض ٹھیک نہیں ہو جاتا، بلکہ محبوب کو دیکھنے سے طبیعت کے اندر خوشحالی ضرور آ جاتی ہے، چہرے پہ بشاشت ضرور آ جاتی ہے، لیکن محبوب تب بھی یہی سمجھتا ہے کہ شاید اس نے ڈھونگ کیا ہوا ہے، یہ تو بالکل ٹھیک ہے۔ اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ محبوب کو عاشق کی زندگی کے اندر یہ اعتبار ہی نہیں آتا کہ وہ اس کے لیے جان قربان کر سکتا ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عاشق موت کی وادیوں میں سو جاتا ہے، تب جا کر محبوب کو احساس ہوتا ہے، اور تب احساس ہوا بھی تو کیا ہوا۔ شعر دیکھیے کہ جیسے کیسے گزار لی آخر، جیسے کیسے گزار لی آخر، ہو گئی ہے بسر، خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔